जिन्नात की इबादत भी करना जायज नहीं। किस तरह? वहिज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू, और जिस वक़्त कहा हमने फरिश्तों को सजदा करो, ले आदम वास्ते आदम के। बाद में कहा है इला आदम, कुरान तो कहता है ले आदम। जब कुरान ने लाम बोल दिया है तो उसको इला के माने के साथ करने की क्या जरूरत है? हाँ, कुरान पाक का सही मतलब जो है वो बिगाड़ने की जरूरत ही क्या है? वो इसलिए लाम बमाना इला करते हैं कि सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को बमंज़िले काबा किबला के बनाते हैं। ये बात गलत है। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के लिए था सजदा, और सजदा कर रहे थे अल्लाह पाक को। सिर्फ लाम है किसके लिए? आदम की ताजीम के लिए। सजदा करो वास्ते ताजीम आदम के। फसजदू इल्ला इबलीस, तमाम ने सजदा किया मगर एक इबलीस। इबलीस का माना हक्का बक्का रहने वाला इबलीस। अबा, वो किल्ली हो गया। वस्तकबरा, और आकड़ ताकड़ गया। अबा, इनकार कर दिया किल्ली की तरह। वस्तकबरा, आकड़ गया। वसारा मिनल काफिरीन, कारा बमाने सारा, और हो गया काफिरों से। पहले से नहीं था, पहले काफिर नहीं था, काना अब हो गया काफिरों से। वकुलना या आदम उसकुन, हाँ, खुलासा क्या हुआ? जब वो खुद लानती है, जब वो खुद नाफरमानी की वजह से खुद अल्लाह के इबादत के मुक्तजा का मुनकिर होकर जब वो काफिर है, वो और उसकी ज़ुर्रियत को किस तरह माबूद बनाया जा सकता है, जबकि वो तो तुम्हारे बाप का भी दुश्मन है। आगे मुक्तजा के खिलाफ हजरत आदम भी इबादत के लायक नहीं है। वकुलना या आदम उसकुन अंता वल तस्कुन ज़ौजुका, हमने कहा ओ आदम तू भी टिक, वल तस्कुन ज़ौजुका, और टिके सुकून पकड़े तेरी बीवी भी, दोनों बहिश्त में रहो। वकुला मिनहा रगदन, खाते रहो उस बहिश्त से खुल्लम खुल्ला, है सो शेतुमा, जहाँ से जिस कैफियत से जिस तरह चाहो तुम। हाँ हाँ, वला तकरबा, न करीब भटकना, हाज़े शजरा, इस दरख्त के जो तुम्हारे पास खड़ा है। फतकूना, अगर तुम भटके, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, हो जाओगे तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वालों से, अपनी जान पे जुल्म करने वालों से। अज़ल्लहुमुश्शैतानो, फिर फिसला दिया उन दोनों को शैतान ने, अन्हा, उस बहिश्त बरीन से। फ़अख़रजहुमा, पस निकाल बाहर किया उन दोनों को, मिम्मा, उस नेमत से, माँ नेमत से, काना फीए, जो थे वो दोनों मियाँ बीवी उस नेमत में। वकुल नहबितु बाज़ुकुम, और हमने कहा उतर जाओ, बाज तुम्हारा बाज के लिए दुश्मन ही रहेगा। शैतान तुम्हारा दुश्मन, तुम शैतान के दुश्मन रहोगे। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, और तुम्हारे लिए होगा जमीन में मुस्तक़र्रुन, सिर्फ इस्तिक़रार की जगह, चंद रोजा ठहरना। व मताउन, और मामूली किस्म का नफा उठाना। इलाहीन,
ایک تھوڑی سی مدت کے لیے. ہینن نکرا، متاعن نکرا، مستقرن نکرا. مستقرن عارضی طور پہ ٹھہرنے کی جگہ، متاعن معمولی قسم کا نفع، الہین معمولی مدت تک کے لیے ٹھہرنا ہوگا. جب اترے تو پھر فتلقا آدم، پھر حاصل کر لیے. فا تالی لیا، فے تالی لیا، چونکہ حاصل کر لیے تھے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے. ربنا کلمات، چند کلمے. فتاب علیہ، اس لیے متوجہ ہو گیا اللہ اوپر ہو سکے. یہ دوسری فا جو ہے یہ جزائیہ، پہلی فا بمنزل شرط کے. چونکہ حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے. فتاب علیہ، لہذا توبہ قبول کر لی اللہ نے اوپر اس کے. انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہی ہے حق درجے کا متوجہ ہونے والا اور حق درجے کی رحمت کرنے والا. ہاں کل نہبتو، دوبارہ پھر کل نہ آیا تاکید کے لیے. کل نہبتو منہا جميعا، دوسری مرتبہ کل نہ مزید تاکید کے لیے اور تاکید کی وضاحت کے لیے. اہبتو منہا جميعا، اتر جاؤ باغ سے، بہشتوں سے سارے کے سارے. فإما یأتینکم منی ھدی، پس جب کہ آئیں گے تمہارے پاس، آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ھدن راستہ دکھانے والا، چاہے کتاب چاہے نبی. فمن تبع ھدایا، پس جو بھی پیچھے چل پڑا میرے ہدایت نامے کے یا میرے ہادی کے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے اور نہ ہی وہ غم منائیں گے. معلوم ہوا یہ جو کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ ان پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. تو یہاں وہی صفت ذکر کی ہے کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں واقعی جن پہ خوف اور غم نہیں ہوتا، مگر ہوتے وہ ہیں جو تابع ھدایا، جو اللہ کی ہدایت والی کتاب کے پیچھے چلے ہیں، وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. والذین کفروا، دھمکی تخویف اخروی. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے جہنم کے. ہم فیہا خالدون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اب خطاب آیا مقتضائے توحید کے خلاف کرنے والے یہود و نصارہ کو، جس میں یہ کہا جائے گا کہ تم نے زبانی طور پہ تو لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا. یہودی اور نصرانی زبانی طور پہ تو تم نے لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا، مانا ہے، مگر اس کا جو مقتضا تھا، لا الہ الا اللہ توحید کا مقتضا یہ تھا کہ تم اللہ کے احکام پر عمل کرو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کی کتاب لانے والے رسول کو مانو. یہ تو تھا مقتضا. مقتضا کے خلاف جو تم نے کرنا شروع کر دیا ہے تو سوائے تمہاری ذلت کے اور کوئی علاج نہیں ہوگا. اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے 8 حکم تمہیں دیے جاتے ہیں، 8 حکم دیے جاتے ہیں اور کئی کاموں سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے.
اس پہ عمل کرو ورنہ تمہاری ذلت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ہاں، مقتضا کے خلاف کرنے والے بنی اسرائیلیوں کو اوامر اور نواہی کے ذریعے تنبیہ، اس کے نیچے یہی لکھیں گے کہ مقتضائے توحید کے خلاف کرنے والے یہود و نصارہ کو اوامر اور نواہی کے ذریعے تنبیہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، پہلا حکم کیا ہے؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کے طور پر کیا تھا تم پہ۔ علماء، احبار، رہبان، پنڈت، پیر، پادری، سارے ان کو خطاب ہے۔ دوسرا حکم اوفو بعہدی، پورا کرو وعدہ میرے ساتھ والا۔ اوف بعہدکم، اوف میں بھی پورا کروں گا تمہارے ساتھ وعدہ۔ تم کون سا وعدہ؟ آ جائے گا سورت مائدہ میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اوف بعہد إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے، وہ وعدے تم نبھاؤ، میں بھی وعدہ پورا کروں گا تم سے۔ وَإِيَّايَ، تیسرا حکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مال و زر کے ختم ہونے کا ڈر نہ رکھو بلکہ مجھ ہی سے پس ڈر کے رہو، تم میرا ہی ڈر رکھو اپنے دل میں۔ چوتھا حکم وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، مان جاؤ چوتھیو بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، مان جاؤ اس کو جو اتارا ہے میں نے قرآن پاک، مصدقا لما معکم، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کتاب کے جو تمہارے پاس ہے۔ کیوں؟ وہ تمہاری تورات میں تھا نا، لا تتخذوا من دونی وکیلا، سورت ملک میں آ جائے گا، تورات میں یہ خود موجود تھا، لا تتخذوا من دونی وکیلا، اور یہی حکم تو یہ قرآن پاک ہی کہتا ہے، تمہارے والے مسئلے کی تصدیق کرتا ہے، لہذا تم مان جاؤ قرآن پاک کو۔ پھر ولا تکونوا، پہلی نہیں یہ اول، ولا تکونوا اول کافر بہ، تم اول درجے کے کافر نہ بنو، کیونکہ تم اہل علم ہو، کتاب دان ہو، اہل کتاب ہو، اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا مقتضائے توحید کا، تو دوسرے بھی تمہارے دیکھا دیکھی سارے کافر بن جائیں گے اور اول نمبر کے کافر تم بن جاؤ گے۔ لا تکونوا اول کافر بہ، دوسری نہیں، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بدلے میری آیاتوں کے، نہ خرید کرو بدلے میری آیات کے گھٹیا قسم کی دنیا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، امر نمبر 5، ایایا، اور مجھ ہی سے پس بچ کے رہو میری مار سے۔ 5 حکم اور 2 نہیاں، اب تیسری نہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ سچی بات کو، خیال کرنا، لا تلبسوا الحق بالباطل، نہ ملاؤ حق کو بالباطل، ساتھ باطل کے۔
باطل تو وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہو، وہ باطل ہے، چاہے تویز لکھو باطل تو ہو گیا، کیونکہ حق تو کیا کہتا ہے زبان سے کہو، تم لکھتے ہو لا تلبسوا الحق بالباطل، نہ ملاؤ حق بات کو بالباطل، باطل کے ساتھ، اور یکتبون بایدیہم، اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا اللہ اور اس کے رسول نے تو لکھا نہیں، اس نے تو فرمایا ہے کہ پڑھو اور پڑھ کے دم کرو، تم لکھتے ہو، اس لیے کہتے ہو یہ قرآن کا تعویذ ہے، یہ حدیث کا تعویذ ہے، حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ قرآن مقدس کو جس زمانے میں بھی آپ کھولیں گے اس زمانے کے ہر باطل کی تردید کر رہا ہوگا، قرآن پاک کو جس زمانے میں بھی کھولیں اس زمانے کے ہر باطل پہ فٹ آئے گا اور تردید کرتا نظر آئے گا۔ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، اے لا تکتموا الحق، چوتھی نہیں، لا تکتموا الحق، حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا، وانتم تعلمون ما عاقبۃ من فعل ھذا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ما عاقبۃ، کیا انجام ہوگا، من فعل ھذا، جو کرے گا یہ کرتوت، اس کے انجام تم جانتے ہی ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وہ کہا تھا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، چھٹا امر، یہ کام کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ورکعوا، آٹھواں حکم، آتوا الزکوٰۃ ساتواں حکم، ورکعوا آٹھواں حکم، ورکعوا مع المسلمین، مع الراکعین، اے مسلمین، مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرو، کیوں؟ یہودیوں کی نماز میں تو رکوع سرے سے تھا ہی نہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، خطاب للتوبیخ شفقتاً، یہاں سے یہ خطاب ہے یہودیوں کو جھڑک والا شفقت کے طور پر، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، ہو بے وقوفو، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو اچھے کام کرنے کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے رہ جاتے ہو کتاب کو، کتاب میں مذمت ہے ان لوگوں کی، اور کتاب کہتی ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ تم کتاب کو بھی پڑھتے رہ جاتے ہو، افلا تاکلون، ہو کر کے سمجھتے کیوں نہیں، وَاسْتَعِینُوا، نواں حکم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت پکڑو، مدد پکڑو اللہ کی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، صبر سکون کے ساتھ، دشمنوں کا حملہ ہو، تکلیفیں آئیں اور اذیتیں آئیں، آزمائشیں آ جائیں تو صبر اور نماز کے ساتھ سکون پکڑو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہی نماز، یہی استعانت، دونوں صحیح ہے، انہا کی ضمیر استعانت یا صلاۃ، لَكَبِيرَةٌ، بہت بوجھل ہے، بڑی بھاری ہے، صبر اور صلاۃ کے ساتھ استعانت پکڑنا یہ بہت اونچا اونچا کام ہے، عام آدمیوں سے نہیں ہو سکتا، یا نماز کا قائم کرنا بڑا اونچا کام ہے، ہر کسی سے نہیں ہو سکتا، الا علی الخاشعین، مگر اوپر ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کے سامنے خشوع خضوع ہوتا ہے، الذین، وہ لوگ، صفت کاشفہ، وہ لوگ، الذین یظنون، وہ لوگ، یظنون اے یتیقنون، یقین رکھتے ہیں،
انہم ملاقو ربہم کہ وہ ضرور ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور تحقیق وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یہاں پھر بنی اسرائیل کو خطاب ہے، 5 قسم کا خطاب بنی اسرائیلیوں کو کہ مقتضا کے خلاف کرنا، توحید کے مقتضا کے خلاف کرنا یہ تمہارے بڑوں کی بھی عادت تھی۔ خطاب اصل میں قومی لحاظ سے ہے، موجودہ بنی اسرائیل کو قومی لحاظ سے ہے کہ تم تو درکنار، اصل بات یہ ہے کہ تمہاری پچھلی عادت سابقہ اپنے اکابرین بزرگوں کی یہ ہے، تمہارے پرانے پنڈتوں کی بھی یہی ریس چلی آ رہی ہے کہ تم ہمیشہ ہی مقتضاء توحید کے خلاف کرتے ہو۔ 5 قسم کے خطاب، انواع 5، ہر نو جو آئے گا نا پہلے کی نسبت علی سبیل ترقی ہوگا۔ 5 نو یعنی 5 قسم کا خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیلیوں کو، یہود و نصارہ کو، مگر جو یہ موجود ہیں یہ نا ان کے آباء و اجداد جو ہیں ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تمہارے بڑے بھی یہ بدعادتی کا شکار تھے، وہ بھی زبانی جمع خرچ کر کے کہتے تھے لا الہ الا، مگر توحید کے مقتضا کو نہیں ماننے کے لیے تیار تھے، قسم و قسم کی پلیتیاں اور ان کے اندر بد سرشتیاں تھیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس ولا هم ینصرون تک یہ تمہید ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو خطاب بانواع 5 کی تمہید، یاد کرو میری نعمت کو جو تم پہ، وانی تحقیق میں نے فضلتکم بزرگی دی تھی تم کو علی العالمین تمام جہان والوں پر، واتقوا یوما بزرگی کیوں دی تھی؟ کس طرح؟ تمہیں جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، نبی بھی تم میں بنائے، بزرگی دی، ولی بھی تم میں بنائے، بادشاہ بھی تم میں بنائے، یہ بزرگی دی تھی ہم نے۔ واتقوا یوما ڈرو اس دن کی مار سے، ایسا دن جو نہیں کام آئے گا کوئی جی کسی جی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہیں پکڑا جائے گا کسی جی سے کوئی فدیہ یا معاوضہ، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ طاقت کے بل پر کبھی چھڑا لینے کے لیے مدد کیے جائیں گے۔ یعنی لا تجزی نفس، بزرگی کی وجہ سے بھی نجات نہیں ہوگی، لا یقبل منہا اقتدار کی وجہ سے بھی سفارش نہیں ہوگی، ولا یؤخذ منہا اور فدیہ اور معاوضہ کی وجہ سے بھی چھٹکارا نہیں ہوگا، ولا هم ینصرون کہ طاقت کے بل بوتے پر بھی امداد نہیں کی جائے۔ اس تمہید کے بعد اب آ گیا پہلا نو شروع، انواع 5۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، پہلا انعام، اللہ نے جو انعام کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جس وقت نجات دی ہم نے تم کو، جان چھڑائی تمہاری فرعونیوں سے، من آل فرعون قوم فرعون، چکھا رہے تھے تم کو سختی کا عذاب، سوء العذاب، سخت مار دے رہے، سخت مار دے رہے تھے تم، یذبحون ابناکم، کس طرح؟
ذبح کر رہے تھے تمہارے لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بیوہ رہیں اور یہ کنواریاں رہیں، استعمال اوچھے اور بدماش لوگ کرتے رہیں اور بنی اسرائیلیوں کے مرد کم ہو جائیں۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم، پھر اسی نجات میں، نجیناکم فی ذالکم، قوم کا اشارہ ان کی طرف ہے، وہ تمہیں کہہ رہے ہیں فی ذالک، اسی نجات دینے میں، بلا ان، بڑی نعمت ہے۔ بلا ان کا معنی ذو جہتین لفظ ہے، بلا ان کا معنی مصیبت بھی ہوتی ہے اور بلا ان کا معنی نعمت بھی۔ حبوط کا معنی جیسے دخول بھی ہوتا ہے اور خروج بھی ہوتا ہے، ذو جہتین معنی۔ وفی ذالکم، اور اسی نجات میں تمہیں کہہ رہے ہیں بلا ان، بڑی نعمت تھی من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے، اور بلا ان عظیم، نعمت بڑی عظیم تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، دوسرا انعام، اذ فرقنا بکم البحر، انعام ثانی، اور جب کہ ہم نے فرقنا بکم البحر، کھول دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، بکم، بکم لکم یا بے سببکم، بے سببیہ بھی ہو سکتی ہے اور بے معنی لام بھی ہو سکتا ہے۔ جب کہ کھول دیا ہم نے بکم تمہارے لیے سمندر کو، فانجیناکم، پھر نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا فرعونیوں کو، وانتم تنظرون، حالانکہ تم دیکھ بھی رہے تھے۔ تمہارا نجات دینا یہ بھی نعمت، تمہارے دشمنوں کو غرق کرنا یہ بھی نعمت۔ تیسرا، چوتھا انعام، تیسرا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جس وقت وعدہ دیا تھا ہم نے موسیٰ کو 40 رات کا، وہ تو آیا ہمارے پاس، پیچھے گھڑ لیا تم نے بچڑے کو، الہ من بعدہی، موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم بہت بڑے مشرک ظالم تھے۔ ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کر دیا تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم معافی والی نعمت کا شکر ادا کرو۔ عفونا عنکم لعلکم تشکرون، اے نعمت العفو عنکم، تم سے جو ہم نے درگزر کر دیا تھا یہ بھی نعمت ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، چوتھا انعام، اور جب دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور معجزہ بھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم پکے پکے ہدایت پہ رہو، یہ بھی ہمارا انعام تھا۔ پانچواں انعام، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا موسیٰ نے اپنی برادری کو، او قوم میری، تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، بوجہ باتخاذکم، بسبب گھڑ لینے تمہارے بچڑے کو معبود، تم نے بڑا ظلم کیا ہے، لہذا توبو الی بارئکم، اب توبہ کرو اپنے خالق کی طرف، فاقتلوا انفسکم، جنہوں نے نہیں پوجا وہ قتل کریں، انفسکم، اپنے ساتھ والوں کو جنہوں نے پوجا ہے۔ ایک مکان میں داخل ہو جاؤ اور لے لو اپنے ہاتھ میں تلواریں، اب تم ایک دوسرے کو قتل کرو، جب قتل کرو گے